औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत करीमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तो तसल्ली दी जा रही है और दूसरा जो है वो उन काफ़रों के अंजाम का बताया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने मजाक उड़ाने की हद कर दी थी, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे। तो उसके बारे में जो है वो कहा गया कि ये आपके साथ नहीं हो रहा, इससे पहले जितने भी नबी आए थे उन सब के साथ भी यही होता रहा। और फिर आप उन लोगों का अंजाम जो है वो देख लीजिए कि उन लोगों का अंजाम क्या हुआ। वाला कद इस्तहज़िया, वाव का मतलब और, लाम जो है वो लाज़िम के लिए इस्तेमाल हुआ, कद भी लाज़िम के लिए, और बिलाशुबा तहकीक उस्तहज़िया इस्तेहज़ा, उनसे इस्तेहज़ा उनका माना क्या होता है? मजाक उड़ाना, ठट्ठा उड़ाना। मजाक उड़ाया गया बिर रसुल साथ रसूलों का, और बिलाशुबा तहकीक पहले रसूलों का भी मजाक किया गया रसूलों के साथ, मिन कब्ली का आपसे पहले, और आपसे पहले भी रसूलों का इस्तेहज़ा उड़ाया गया, मुसख्खर उनको इस्तेहज़ा किया गया उनका आपसे पहले। फ़अमलाई तो, अब लफ्ज़ क्या है? इमला, उनसे इमला उनका माना क्या होता है? मोहलत देना, और इसके साथ आगे जो है वो ता के ऊपर पेश लगी हुई है। पेश क्या शो करती है? मैं के लिए। बस मैंने मोहलत दी, लिल्लज़ीना उन लोगों को, कफ़रू जो इनकारी हुए, जिन्होंने कुफ़र किया, सुम्मा अख़ज़्तुम फिर, अब लफ्ज़ इसमें से निकालिए। अख़ज़ा का माना क्या होता है? पकड़ लेना। इसके ऊपर फिर जो है वो ता के ऊपर जो है वो पेश लगी हुई है। ता की ज़मायर होती क्या हैं? ता, ती, तुमा, तुम, तुन्ना। हाजिर मुज़क्कर के लिए ता की ये मुतसला ज़मायर हैं, हाजिर मुज़क्कर के लिए, हाजिर मुअन्नस के लिए, किसी दो के लिए, सब मुज़क्करों के लिए और सब मुअन्नसों के लिए। अगर ते के ऊपर जज़म आ जाए तो ये गायब मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है, और अगर ते के ऊपर पेश आ जाए तो ये मैं मुतकल्लम के लिए इस्तेमाल होती है। सुम्मा अख़ज़्तुम, अख़ज़ा पहले आ गया, इसके अख़ज़्तुहुम पहले जो है वो पेश ने कहा मैं, और हम गायब की ज़मीर लगी हुई है। अख़ज़्तुहुम फिर मैंने पकड़ लिया उनको, बस मोहलत दी मैंने उन लोगों को जिन्होंने कुफ़र किया, फिर मैंने उनको पकड़ लिया। फ़कैफ़ काना इक़ाब, बस कैसा है इक़ाब। इक़ाब कहते हैं सज़ा को, अज़ाब को, मुशक्क़त, तकलीफ़। और साथ ये आगे देखें, ये लफ्ज़ असल में इक़ाब भी है, ये जो है वो हज़फ कर दी गई है, और ये ज़ेर जो है ये उसी या मुतकल्लम का जो मानी दे रही है। बस कैसा है मेरा अज़ाब, कैसी है मेरी सज़ा। अफ़मन, आ साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इस्तिफ़हामिया, फ़ा पस, मन क्या, पस जो हुआ वो है कायमुन। कायम का माना क्या होता है? खड़ा। लेकिन अगर इसका सिला अला आ जाए तो इसका माना होता है निगरानी करने वाला। वैसे खड़ा भी जो है वो निगरानी करने वाला होता है। क्या पस वो जो निगरानी कर रहा है, अला कुल्ले नफ्सिन हर जान के ऊपर, बिमा कसबत उसकी जो वो अमल कर रहे हैं। क्या पस वो जो निगरानी कर रहा है हर जान की जो वो अमल कर रहे हैं। वजालू और बना लिए, जाला बना लेना, वाव अलफ जमा के लिए लगा, लिल्लाह साथ अल्लाह के, शुरका और बना लिए उन्होंने अल्लाह के साथ शरीक बना लिए हैं। कुल कह दीजिए, पूछिए, सम्मूहुम, सम्मू लफ्ज़ किससे है? इसी से हमारा लफ्ज़ जो है वो क्या होता है? तस्मिया तो उनसे, इसी से लफ्ज़ हमारा जो होता है मुसम्मी। इसका माना क्या होता है? नाम। कुल सम्मूहुम, नाम उनके बताओ, पूछो नाम उनके। अम या तो नब्बेऊनहु, अब तो नब्बेऊनहु लफ्ज़ को खुद खोल लीजिए। लफ्ज़ इसमें से क्या है? नबा का माना क्या होता है? खबर देना। या ता अलिफ नून अलामत मज़ारे, तो नब्बे वाव नून जमा की अलामत, हु गायब की ज़मीर,
تم خبر دیتے ہو اس کو یا تم بتاتے ہو اس کو. یہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جس کے ساتھ تم نے شریک بنا لیے ہوئے ہیں. ام تنبئونہ، یا تم خبر دیتے ہو اس کو بما لا یعلم فی الارض، اس پر جو وہ نہیں جانتا زمین میں کچھ بھی. وہ زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے، یعلم فی الارض، زمین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس کو بتا رہے ہو کہ ہاں یہ ہمارا گنج بخش ہے، یہ خبر دے رہے ہو. ام یا بظاہر من القول، یا تم ایویں باتیں کر رہے ہو ظاہری سرسری طور کے اپنی، یا زبانی کلامی تم نے، یا تم نے کوئی اس کے ثبوت ہے تمہارے پاس، یا تم نے اپنے پاس سے باتیں گھڑ لی ہیں، یا یہ تمہاری منہوں کی باتیں ہیں جو تم کرتے رہتے ہو. ام یا بظاہر، ظاہر لفظ اردو زبان میں عام مشتمل ہے، من القول، یا سر تمہاری منہ کی باتیں ہیں، یا تم باتیں کرتے رہتے ہو اوپر سے. بلکہ جی سر کچھ کہا ہے. بلکہ زینا لفظ کس سے ہے؟ مزین کر دینا، خوشنما بنا دینا، زینت دار کر دینا، سنوار دینا، سجا دینا. بلکہ سنوار دیا للذین، لیے ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جو انکاری ہوئے. کیا سنوار دیا؟ مکرہم، مکر کیا ہوتا ہے؟ چال، فریب ان کا. وصدو، لفظ کیا ہے؟ صدہ، سواد دال، واو لفظ کیا لگا ہے؟ جمع کے لیے. اور وہ روک دیے گئے عن السبیل، راہ سے. امن، اور جو یضلل اللہ، اور جس کو وہ گمراہ کرے اللہ. ضلہ، ضاد، لام یا علامات مضارع لگا ہوا ہے. امن یضلل اللہ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ. فما، پس، ما یہاں پہ جو ہے وہ نافیہ استعمال ہوا ہے، پس نہیں ہے لہو، لیے اس کے، من ہاد. ہاد لفظ کس سے ہے؟ اسی سے لفظ یہ ہدیہ، ہدایت دینے والا. اسی سے ہمارا لفظ ہوتا ہے ہادی، رہنما. فما لہو من ہاد، کوئی نہیں ہے اس کو ہدایت دینے والا. لہم، لیے ان کے، عذاب ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ولا عذاب الآخرات اشق، اور آخرت کا عذاب، اشق بہت سخت، بہت زیادہ سخت. اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، بہت ہی شدید ہے. وما لہم، اور نہیں ہے لیے ان کے، من اللہ، اللہ سے، من واق، کوئی بچانے والا. واق لفظ جو ہے وہ وقع ان سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بچانے والا، حفاظت کرنے والا. اور اللہ سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تمسخر کیا گیا ان کا. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پس مہلت دی میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر پکڑ لیا میں نے ان کو. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس کیسا ہے میری سزا، میرا عذاب. اَحَمَنْ هُوَ قَائِمٌ، کیا پس وہ جو کھڑا ہے نگرانی کر رہا ہے، عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ، ہر کسی کے نفس کی، ہر جان کے، بما کسبت، ہر جان کے عملوں کی جو نگرانی کر رہا ہے. وَجَعَلُوا، اور بنا لیے، للہ، ساتھ اللہ کے، شرکاء، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے ہیں. قُلْ سَمُّوهُمْ، کہہ دیجئے، نام دے دیے ان کو. ام تنبئونہ، کیا، یا تنبئونہ، یا تم خبر دیتے ہو اس کو، بما لا یعلم فی الارض، اس پر جو زمین وہ جانتا ہے زمین کے بارے میں. ام بظاہر من القول، یا یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، یہ تم منہ سے جو ہے وہ اپنی بنا لی ہوئی ہیں. بل زین للذین، بلکہ مزین کر دی ہیں، سنوار دی ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. مکرہم، ان کے مکر، ان کے فریب، ان کی چالیں جو ہے وہ اللہ نے ان کو سنوار دی ہیں، ان کو بڑی سہانی لگتی ہیں. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور روک دیا گیا ہے راہ سے ان کو. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، پس نہیں ہے اس کے لیے کوئی حفاظت، کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے. ولا عذاب الآخرت اشق،
اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، 70 گنا یا کتنا گنا ثواب عذاب جو ہے وہ کہا گیا دنیا کے مقابلے میں۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں ہے اللہ سے ان کو کوئی بھی بچا، اللہ کے ان کو کوئی بچانے والا، کوئی حفاظت کرنے والا۔ اب پہلی بات تو جو ہے وہ کہی گئی کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ پریشان نہ ہوں، آپ مغموم نہ ہوں، آپ دل چھوٹا نہ کریں، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ہوا، آپ کے رسولوں کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا گیا، انکار کیا گیا، ان کو اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں۔ فَعَمَلَيْتَ لِلَّذِينَ، پھر ہم نے بھی ان کو مہلت دی، جس طرح اس وقت کفار مکہ کو، مشرکین کو جو ہے وہ مہلت دی جا رہی ہے کہ اب بعض مسلمانوں کے دل میں جو ایمان والے تھے ان کے دل میں بھی خیال آتا کہ ہم حق پہ ہیں، ہم جب حق پہ ہیں تو پھر زیادتیاں بھی ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، ظلم بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ فتح کب آئے گی، کب ان کافروں کو جو ہے وہ سزا ملے گی جو اس وقت اللہ کے رسول کو ستا رہے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والوں کو ستا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں۔ تو کیا کہا، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر ہم نے مہلت دی، اور پھر جب مہلت ختم ہوئی ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو۔ اب اگر دیکھنا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بس کیسی ہے میری سزا، اگر یہ میری سزا دیکھنی ہے تو پھر ذرا قوم عاد کی طرف دیکھ لو، قوم ہود کی طرف دیکھ لو، صالح کی طرف دیکھ لو، قوم شعیب کی طرف دیکھ لو، قوم لوط کی طرف دیکھ لو، نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف دیکھ لو، ان سب کی قوموں کو میں نے مہلت دی، اور پھر ان کو مہلت دینے کے بعد پھر جب میری پکڑ آئی تو پھر ان کا کوئی نام و نشان رہا، کوئی ان کو جب دیکھا کہ ان کا کیا سزا دی گئی تھی، کیا ان کو سخت ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ ابھی تو یہ کچھ چند سال ہوئے ہیں، نوح علیہ السلام تو 900 سے 950 سال تک جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے، اور 80 یا 82 ٹوٹل جو ہے وہ لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے۔ تو یہ مہلت کا ایک قانون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے لکھ دیا ہے، ہر شخص کے لیے وہ مہلت کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے، اور جیسے ہی وہ وقت مقررہ وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر نہ کوئی ہونی کو ٹال سکتا ہے، نہ کوئی اس کو روک سکتا ہے۔ تو کیسا ہے میرا عذاب، ان سب کو جو میں نے پکڑا ہے ان سب کو دیکھ لیجئے، ان کے اوپر نظر دوڑا لیجئے۔ ابھی تو ان کے کھنڈرات بھی جو ہے وہ مکہ کے دائیں بائیں آپ کو جو ہے وہ نظر آ جائیں گے، ان بستیوں کے، جن بستیوں کو ہم نے اجاڑ کے رکھ دیا، ان بستیوں کے دیکھیے اور پھر دیکھیے ہمارا کیسا عذاب ہے۔ تو پریشان مت ہوجئے۔ اب ان کا قصور کیا ہے، افمن ہوا قائم علی کل نفس بما قدمت، کہ بس وہ جو ہے جو قائم ہے، جو نگرانی کر رہا ہے ہر نفس کے اعمال کی، اس کو نہیں پتہ یہ کیا کر رہے ہیں، جو ہر چیز کے اوپر نگران ہے، جو اعمال یہ کر رہے ہیں، جو انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود گھڑ لیے ہیں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے اللہ کے علاوہ جو ہے وہ شریک بنا لیے ہیں اس کے۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، ان کا نام تو پوچھئے ان سے، ام تنبئونہ، یا تم اللہ کو بتا رہے ہو۔ اور یہاں پہ دیکھیے دو چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، دو پہلو جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ انہوں نے خود ایسے لوگ بنا لیے ہیں جن کو اللہ کی صفات میں جو ہے وہ شریک کر لیا ہے، اور اللہ کی صفات میں شریک کرنے کے بعد ان کے پاس کیا اس کی کوئی سند ہے، کیا اس کی کوئی دلیل ہے ان کے پاس؟ اپنے طور پہ انہوں نے نام گھڑ لیے ہیں، کوئی دلیل ہے ان کے پاس؟ جو گنج شکر کہتے ہیں وہ گنج بخشتا ہے، تو کیا وہ گنج بخشنے کی ان کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ جب ثبوت نہیں ہے ان کے پاس، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو خبر دیا کہ ہاں میں نے اپنی ذات میں فلاں 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 کو شریک کر لیا، ایسی بھی کوئی بات ہے تو کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ یا یہ صرف ان لوگوں نے اپنے منہ سے باتیں بنا لی ہیں؟ دیکھیے دنیا کمانے کے لیے یہی لوگ جو ہیں، دیکھیے کیا یہ جو رسومات اس وقت جو ہے وہ بتوں کے سامنے کی جاتی تھیں، آج جو ہے وہ مزارات پہ کی جا رہی ہیں، کہاں پہ ہے کہ اس کو غسل بھی دیا جانا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ چادریں بھی ڈالنی ہیں، اور پھر کتنی چیزیں آپ جائیں وہاں پہ جو ہے وہ گھڑ کے رکھی ہوئی ہیں، اور وہ ثواب کی نیت سے گھڑ کے رکھی ہوئی ہیں۔ جو پیر ہیں، جو مجاور ہیں، وہ مجاور اتنی کرامات ان کی جو ہے وہ لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، اور متوجہ ہونے کے بعد پھر اپنی جیب سے نذرانے ان کو دوں، صرف ان کی دنیا بنے۔ کیا جس بزرگ جو وہاں پہ دفن ہیں، کیا وہ بزرگ یہ کہہ کے گئے تھے مجھے داتا کہنا؟ کبھی نہیں کہا تھا انہوں نے، داتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے بس۔ کیا بابا فرید شکر گنج کہہ کے گئے تھے کہ مجھے شکر گنج کہنا؟ کیا باقی غوث الاعظم کہہ کے گئے تھے کہ میں غوث الاعظم؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ پہ اس چیز کی کوئی سند نہیں دی تو پھر تم نے اپنے طور پہ گھڑ لی ہیں، اور اپنے طور پہ گھڑ کے تم جو ہے وہ پھر اس سے جو ہے وہ اپنی دکانیں چلا رہے ہو۔
بل زین للذین یا زین للذین کفروا، مزین کر دیا ہے لوگوں کو، ان کو سنوار دیا ہے، وہ ان کی نسبت سے جو ہے وہ پھر اپنے دکانداریاں چمکاتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، جو فریب انہوں نے لوگوں میں دے رکھے ہیں ان کے پھر آباء و اجداد اور پھر ان کی اولادیں بھی اسی راستے پہ چلتی رہتی ہیں، اور ان کا اللہ کے دیکھیں، یا تو اللہ نے کسی جگہ پہ ان کو بتایا تو اس کی خبر دیتے ہیں، یا اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے کوئی شریک بھی بنا رکھے ہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کہ توحید کے اوپر اس سے کلیئرٹی کے ساتھ اور چیزیں جو ہمیں نہیں ملیں گی اس سورہ مبارکہ کے علاوہ، کہ سنوار دیے ہیں، اب دیکھ لیے سنوار دیے ہیں، آپ جائیے سندھ میں، آپ کو ایسے ایسے نظر آئیں گے، جوہڑ میں سے گزرنا جو ہے وہ پاک نظر آتا ہے، وہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ طواف تک جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا قبروں کا، اسی قبروں کے سروں کے اوپر جو ہے وہ بت بنا کے ان کے اوپر سر کے اوپر جو ہے وہ پگیں بھی رکھی جاتی ہیں، یہ کتنا کچھ ہے، کبھی اس کی جو ہے وہ مہندی نکالی جاتی ہے، کبھی اس کو تیل لگایا جاتا ہے، کبھی اس کی کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ صرف عوام سے پیسے جو ہے وہ اینٹنے کے بہانے ہیں۔ اس کے بارے میں ثبوت مانگا گیا ہے کہ کیا اس کے بارے میں اللہ نے کوئی خبر دی ہے؟ جب اللہ نے خبر نہیں دی، تم نے پھر کہیں پڑھا ہے اس کو؟ کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ جب کچھ نہیں ہے تو پھر تم نے اپنی ظاہری طور پہ خود ہی باتیں بنا لی ہیں۔ کیا سند ہے اس کی؟ کیا کچھ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے بل زین للذین کفروا، اللہ نے سنوار دیا ان انکار کرنے والوں کے لیے، ان کافروں کے لیے سنوار دیے ہیں، مکرہم، ان کے مکر جو ہے، ان کے فریب جو ہے، ان کی چالیں جو ہیں وہ سنوار دی ہیں، وہ سمجھتے ہیں بس یہی دنیا ہے، اور یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہم سے خوش ہے، اللہ کے ساتھ شریک بھی بنا رہے ہیں اور پھر اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں۔ کتنی رسومات ہم دیکھتے ہیں، ابھی کل پرسوں کیا ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا اس وقت، جو آپ کے ایف ایم ہیں، اب کیا وہ گدی نشین ہیں، صرف پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ وہ پیسہ جس کا کوئی ٹیکس نہیں، کوئی حساب نہیں، بوریاں بھر کے اکٹھے کرتے ہیں، اور صرف کس کے نام پہ اکٹھے کرتے ہیں؟ اس بزرگ کے نام پہ جس کو پتہ بھی نہیں ہے، اور کل کو اور کہتے کیا ہیں کہ یہ بزرگ کل کو تمہیں بچا لیں گے اللہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کیا، ہم روز آیت الکرسی پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، من یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کر سکے اس کے اذن کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر؟ کوئی ہے ایسا؟ جب کوئی ایسا نہیں ہے تو پھر ہم کس راہ پہ چلے جا رہے ہیں؟ یہ سارے اعمال ان کے لیے سجا دیے ہیں، وہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، مگن ہیں، اور پھر ان کو جو مہلت دے رکھی ہے ایک دن ان کے لیے مہلت ختم ہوگی، اور جب وہ سجائے ہوئے ہیں وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے، وہ سیدھے راستے پہ آنا بھی چاہیں تو وہ آتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں آتے؟ وہ مائل ہی نہیں ہوتے۔ اگر وہ سیدھے راستے پہ چلنا شروع کر دیں تو کیا ان کی وہ جیبیں جو بھرنے کا سلسلہ ہے، جو ان کی دکانیں چمکی ہوئی ہیں، وہ دکانداری ان کی ختم نہ ہو جائے؟ پھر وہ کھائیں گے کہاں سے؟ وہ تو اپنے تئیں یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہے۔ دیکھیے، یہ وہ واحد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا مانگنے کے لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ جو اللہ کے علاوہ ہم نے بت گڑھ رکھے ہیں، وہ تو وہیں جا کے جو ہے وہ داغا باندھا جاتا ہے، وہ وہیں جا کے جو ہے وہ سلام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تو وہ ہے جو ہر دل میں بستا ہے۔ اللہ سے مانگو، اپنے دل سے مانگو، وہ تو دل میں اٹھنے والی سوچ کو بھی جانتا ہے۔ کیا اللہ نے کبھی پیسے مانگے ہیں اس کام کے لیے؟ وہاں پہ تو نذرانے جو ہے وہ لیے جاتے ہیں، وہاں پہ تو نذرانوں کے بغیر تمہاری انٹری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو جو ہے وہ اللہ نے پھر ان سب کو گمراہ بھی کر دیا، ان کو سیدھے راستے سے روک بھی دیا ہے، اور پھر جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کا راستہ اللہ کھوٹا کر دے۔ اب کھوٹا بھی پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ بھی راہ اس کو دکھاتا ہے جو اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ جو اللہ کی طرف جھکے گا نہیں، جو اللہ کی طرف مائل نہیں ہوگا، وہ اللہ بھی اس کو جو ہے وہ سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ امن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تو پھر اس کے لیے کوئی ہادی نہیں بچتا۔ دنیا سے جتنے مرضی جو ہے وہ تم رہبر و رہنما پکڑ لو، اگر اللہ نے تمہارا راستہ کھوٹا کر دیا ہے، اللہ نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے، یہ گمراہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ زبان پہ نام ہم اللہ کا لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اس سے بڑھ کے اور گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا جو گناہ کبیرہ ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں شریک کرنا ایک الگ بات ہے، اللہ کی صفات میں شریک کرنا، کہ کسی سے جا کے جو ہے وہ اپنا رزق مانگنا، کسی سے جا کے اپنی اولاد مانگنا، کسی سے جا کے بیماری سے چھٹکارا، وہ خود کچھ نہیں اپنے لیے کر سکتے، وہ تمہارے لیے کیا کریں گے؟ ایک قبر میں سویا ہوا شخص خود محتاج ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ تم دعائے خیر کرو، اور
ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، یہ جتنے بزرگ ہیں یہ ایک میسج نہیں دے کے گئے جو اب ہم کر رہے ہیں۔ وہ محترم تھے، وہ نیک ہستیاں تھیں، وہ نیک ہستیاں جو وہ اللہ کے لیے کام کرتی تھیں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا پیغام لوگوں میں پہنچاتی تھیں۔ وہ یہ کبھی نہیں کہہ گئیں کہ ہماری قبروں کو سجدہ بنا کر دینا۔ جو ہم نے کر لیا، کل کو جب روز محشر ہوگا اس وقت آمنے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور کھڑا کرنے کے بعد پوچھا جائے گا کیا تم کہہ کے آئے تھے کہ داتا گنج بخش کا؟ اللہ مجھے کیا پتا اس بات، میرا نام تو اللہ علی حجویری رکھا ہوا تھا، تو میں نے تو مجھے کیا پتا، آپ کا علم مجھ سے، اللہ آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، تو میں تو نہیں کہہ کے آیا تھا، مجھے کیا پتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کیا تو کہہ کے آیا تھا کہ اللہ کے میں حصے دار ہوں، میں کیا تو کہہ کے آیا تھا کہ اللہ کو جو ہے اللہ نے مجھے جو ہے میں بیٹا ہوں اللہ کا؟ کیا عزیر علیہ السلام کو سامنے کھڑا کر کے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو پھر جب وہاں پہ جو ہے وہ انکاری ہو جائیں گے، کیونکہ حقیقت بھی وہی ہوگی، اور وہاں پہ تو پھر جھوٹ بھی کوئی نہیں بول سکتا، تو پھر کس بل بوتے پہ؟ اس کا مطلب کہ تمہارے یہ منہوں کی باتیں ہیں، بظاہر بالقول من القول، یہ تم نے اوپر سے جو وہ باتیں بنا رکھی ہوئی ہیں، کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اللہ نے تمہیں جو ہے وہ کسی جگہ پہ اس چیز کی ہدایت دی ہے کہ اللہ نے اعلان کیا ہو کہ ہاں فلاں 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 میری صفات میں میرے ساتھ شامل ہے، اگر تم نے رزق لینا ہے تو اس سے کہنا وہ مجھ تک بات پہنچا دے گا، کہ ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو تم نے خود گڑھ رکھی ہیں، تو کہاں سے لے لی ہیں یہ باتیں؟ تمہارے پاس کوئی سنت ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی قرآن کی بات ہے؟ جب کچھ نہیں ہے تو پھر بظاہر من القول کی بات جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور یہ کس لیے منہ سے باتیں بنائی ہیں؟ اللہ نے بھی ان کے لیے ان کے مکر، ان کی فریب کاریاں، ان کی چالیں جو ہیں وہ ان کو سجا کے رکھ دی ہیں، اسی کو وہ لے کے پکڑ کے جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں، اور اللہ ان کو راستے سے روک دیتا ہے، اور وہ رکتے اس لیے ہیں کہ وہ جانا ہی نہیں چاہ رہے سیدھے راستے پہ، اس لیے نہیں جانا چاہ رہے کہ اگر وہ سیدھے راستے پہ چل پڑیں تو پھر ان کی دکانداری، ان کی جو ہے وہ ساری انکم جو ہے، ان کی جیبیں بھرنا جو ہے وہ بند ہو جائیں، اور جس کو اللہ پھر گمراہ کر دے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے راستے روک دیتا ہے تو پھر ان کے لیے کوئی ہادی نہیں ہوتا، کوئی رہنما، کوئی ہدایت دینے والا ان کے لیے نہیں ہوتا، اور پھر ان کی سزا بتائے گی لہم عذاب فی الحیات الدنیا، اور ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے۔ بیسیکلی یہ اشارہ ان کفار مکہ، ان مشرکین کی طرف تھا جو بدر میں ان کے اوپر عذاب آیا، اس کے بعد پھر باقی جنگوں میں ایک وقت، اور پھر آپ مدینہ کے یہودیوں کو دیکھ لیجئے کہ ان کو جلا وطن ہونا پڑا، قتل کر دیے گئے، بچے غلام بنا لیے گئے، عورتیں لونڈیاں بنا لی گئیں، مرد قتل کر دیے گئے، جلا وطن کر دیے گئے۔ اسی طرح جو کفار مکہ تھے، ان کفار مکہ کو کیا دنیا کی زندگی میں عذاب نہیں ملا؟ یا تو وہ مسلمان ہو گئے، نہیں تو جو ہے وہ پھر ان کا قلع کما کر دیا گیا، یا وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، ولا عذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے۔ دنیا کی زندگی کا عذاب، دیکھیے دنیا کی زندگی کا عذاب فانی ہے، آپ مر جائیں گے وہ عذاب ختم ہو گیا، جو وہاں کا ہے وہ دائمی عذاب ہے، وہ دائمی عذاب، وہ رہنے والا ہے، وہ سدا کا عذاب ہے، پھر اس سے چھٹکارا کوئی نہیں ہے۔ اور وہ دنیا کہا کہ کتنے گنا، 70 گنا یا کتنے گنا یا 700 گنا، ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، اشک کو بہت سخت ہے، بہت شدید ہے۔ وَلَهُمْ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ، اور اللہ سے ان کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے، کوئی حفاظت کرنے والا بھی نہیں ہے۔ دیکھیے ایک بات صرف پکڑ کے اپنی زندگی کا نصب العین بنا لینا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی بھی سینس میں، کسی بھی جگہ پہ، تو ہماری دنیا بھی جو ہے وہ آسان ہو سکتی ہے، ہم دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوں گے، اور ہم آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوں گے، اگر ہم صرف یہ شرک چھوڑ دیں۔ اور یہ شرک بے تحاشا شرک ہم کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا شرک ڈاکٹر اسرار اللہ تعالیٰ علی کی رحمت کرے فرمایا کرتے تھے کہ وطن کا شرک ہے، کہ ہم وطن کی خاطر، یا ہم جو اپنے سو کالڈ لیڈرز ہم نے بنا لیے ہوئے ہیں، جن کے نام پہ جب ہم نعرے لگاتے ہیں حاضر حاضر لہو تمہارا، یہ شرک ہے۔ تیرے جان نثار، جہاں لوگوں پہ نثار کی جاتی ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، لہو اللہ کے لیے حاضر ہوتا ہے، یہی شرک ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اور اس کی کیا، دیکھیے ہم شرک کیا سمجھتے ہیں؟ صرف بتوں کو پوجنا۔ دیکھیے اس بتوں کو پوجنا آج کے دور میں وہ بت مسلمانوں میں نہیں ہیں، آج کے دور میں ہم نے ان بتوں کو دوسری شکلیں دے رکھی ہیں، ان شکلوں سے چھٹکارا جو ہے وہ ہم نے حاصل کرنا ہے، اور اگر ہم نے چھٹکارا حاصل نہ کیا تو پھر بڑی بات سیدھی کیا ہم اللہ کے عذاب کا شکار نہیں ہوئے، اللہ کی ناراضگی نہیں ہے؟ لہم عذاب فی الحیات الدنیا۔ آج ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں ہم،
آج ایک دوسرے سے ہم گلے نہیں مل سکتے، ہاتھ نہیں ملا سکتے، آمنے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، کیا یہ سزا کا ایک طریقہ نہیں ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھا کہ یہ سزا ہمارے کن اعمال کی بیسس پہ آئی ہے؟ سب سے پہلے تو وہ کہ جو مومن کی نشانیاں بتائی ہیں، مجھے بتائیے ہم اس میں سے کوئی ایک بھی پوری کرتے ہیں؟ جب بات کرتے ہیں تو ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، جب ہمیں امین ٹھہرایا جاتا ہے تو ہم اس میں خیانت کرتے ہیں، کسی ایک کوالٹی کے اوپر بھی ہم مومن کی پوری اترتے ہیں، تو پھر عذاب نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اور جو جتنا بڑا جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا خائن ہے، وہی اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ سکسیسفل ہے، اس کو ہم کامیاب ڈپلومیٹ کا نام جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ جب مومن کی نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی ہم میں پوری نہیں کر رہے، آج بھی وقت ہے، آج بھی مہلت ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتے ہیں نا، پھر ہم نے مہلت دے دی ان کو، تو اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اگر ہم اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے نہیں، اگر ہم اللہ کے حضور نہیں جھک جائیں گے، اللہ کے آگے سر بسجود نہیں ہوئیں گے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر نہیں کر دیں گے، تو پھر ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلی قوموں کا ہوا ہے۔ اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، یہ سامنے کھلی کتاب ہے۔ یہ کھلی کتاب، یہ قرآن ہمیں جو ہے پچھلے صدیوں کے قصے ہمیں سناتا آ رہا ہے، ہمیں بتاتا آ رہا ہے کہ صالح کے قوم کے ساتھ کیا ہوا، صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ۔ دیکھیں قومیں کتنا کم تولنے پہ قوم الٹائی گئی کہ نہیں الٹائی گئی؟ لوطی قوم الٹائی گئی کہ نہیں الٹائی گئی؟ اللہ کے ساتھ بتوں کی پوجا کرنے والے عادیوں اور سمودیوں کا کیا حال ہوا؟ قوم نوح کا کیا حال ہوا؟ یہ ساری مثالیں ہمیں بار بار، فرعون جتنا بڑا خدا بنتا تھا، اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، کہاں ہے وہ؟ ساری قوم کو، ساری مصریوں کو جو ہے وہ سمیت جو ہے وہ دریا میں غرق کر دیا گیا، ڈبو دیا گیا۔ تو جب ان کا نام و نشان نہیں رہا، کیا ہم ان سے زیادہ بڑے ہیں طاقت میں؟ وہ قومیں طاقت میں بھی بڑی تھی ہم سے، مال و دولت میں بھی بڑی تھی ہم سے۔ کس بات کا غرور ہے ہمیں؟ کیوں ہم اللہ کو چھوڑ کے جو ہے وہ دوسرے سہاروں کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں؟ ہمیں اللہ پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، وجہ ہمارا قرآن چھوڑنا ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ کے طاق پہ سجا دیا ہے بس۔ ہم اس کو صرف جو ہے وہ پڑھنے کی حد تک، ناظرہ کی حد تک جو ہے وہ، بھائیو جب ناظرہ پڑھنے سے، اس کے مختلف وظیفے کرنے سے زندگی میں کامیابیاں ملتی ہیں تم کہتے ہو اتنی دفعہ فلاں سورت پڑھ لو یہ برکتیں ملتی ہیں، ہاں ملتی ہیں، تو لیکن جب اس کو سمجھ کے پڑھو گے تو پھر اس کی برکات کا اندازہ لگاؤ کس لیول پہ ملیں گی ہمیں۔ اگر ہم اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کو اپنی مشعل راہ بنا لیں، پھر کتنی کامیابیاں ہم حاصل کریں گے۔ ابھی تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے فلاں چیز پڑھ لو تو یہ فلاں ثواب ہو گیا، فلاں سورت پڑھ لی 3 دفعہ تو اس سے یہ مل گیا مجھے، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی مجھے قرآن کا ثواب مل گیا۔ سورہ اخلاص سبق کیا دیتی ہے؟ سورہ اخلاص یہی توحید کا سبق دیتی ہے۔ اسی لیے اس کو جو ہے وہ 1/3 قرآن کہا گیا کہ قرآن میں 1/3 باتیں اللہ کی وحدانیت کی ہیں، اللہ کی توحید کی بتائی گئی ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ ایک ہونے کی جو ہے وہ کبھی ہم نے غور کیا ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں تو پھر ہم ان ساری خرافات سے باہر آ سکتے ہیں، ہمارے راستے سیدھے ہو سکتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی کامیابی کو سمیٹ سکتے ہیں۔ صرف بات یہ کہ ہم قرآن پکڑ لیں، اور قرآن پکڑ کے چاہے ہم 1 لفظ سمجھیں، 2 لفظ سمجھیں، ہم کوشش شروع کر دیں۔ آج، کل، پرسوں ہم چلتے چلتے آج 13ویں پارے پہ سورہ رات پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک دن آئے گا انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دی، استقامت بخشی، جو ہم پڑھیں گے اس کو، تو ہم 2 لائنیں کر کے 2 لفظ کر کے سیکھنا شروع کر دیں۔ کل کو اللہ کو کیا جواب دیں گے جا کے؟ میں گریجویٹ بھی بن گیا تھا، میں انجینئر بھی بن گیا تھا، ڈاکٹر بھی بن گیا تھا، PhD بھی کر لی تھی، اللہ نے کہا سب کچھ کر لیا، میری کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کیا منہ دکھائیں گے ہم وہاں پہ؟ جو زندگی کی، دیکھیے یہ ڈگریاں جو ہم کہتے ہیں، یہ ڈگریاں جو ہے وہ دنیاوی سکسیس کے لیے ہیں، آخرت کی سکسیس نہیں ہے۔ آپ نے فزکس میں PhD کر لی، کیمسٹری میں کر لی، میتھ پڑھ لی، انگلش پڑھ لی، اس سے آخرت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا آپ کے۔ جس نے PhD بھی کر لی، قرآن نہیں کھولا، وہ جاہل کا جاہل ہی رہا۔ اسی قرآن نے ہمیں سکھانا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو کل کو ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا
ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے دعائے خیر کرتے رہیے۔ آج ہم کسی کے لیے دعائے خیر کریں گے، آج ہم اپنے والدین کے لیے دعائے خیر کریں گے، کل کو ہماری اولاد ہمارے لیے کرے گی۔ آج ہم نہیں کریں گے تو کل کو ہمارے لیے بھی کوئی دعا خیر نہیں کرے گا، اور وہاں پہ پھر ہم ایک ایک دعا، ایک ایک لفظ کے جو ہے وہ وہاں پہ محتاج ہوں گے۔ اللہ تبارک روزے اس میں جنت میں کچھ لوگ تھے جن کو جو ہے وہ اللہ تبارک ان کے درجات بلند کیے جا رہے تھے، تو ان کو پوچھتے کہ اللہ یہ درجات کیسے؟ ان کا تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ تو اللہ اپنے والدین کے لیے تو نہیں، جن کے ہیں ان کی قدر کیجئے، جن کے نہیں ہیں وہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت جو ہے وہ حصہ بنا لیں اپنی زندگی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے، ان کے درجات بلند کر دے۔ جتنے بھی دنیا سے مسلمان جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے بخشش فرما دے۔ جن کی مغفرت بخشش ہو چکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما دے۔ یا اللہ اس وبا میں جو بیمار ہیں یا اس کے علاوہ جو بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ دلاتا، سب کو صحت والی زندگی عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ جو رزق کی تنگی سے پریشان ہیں ان کا رزق میں اضافہ فرما دے، جو اولاد کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے اولاد جو ہے وہ نیک اور صالح نصیب فرما دے، اور اپنے ماں باپ کا تابع دار بنا دے۔ یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔